नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैज़ुर रहमान दमलवी और आपको सफ़ा ऑनलाइन के ज़रिए इंतखाबी तज्ज़िया आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं मौलाना मुफीज़ुर रहमान नदवी साहब। आप अरबिक ज़ुबान के मुअल्लिम हैं एक मेयारी स्कूल के अंदर जो कि बेंगलोर में है, और 20 सालों से आप इस खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। आप उस स्कूल के शोबा अरबी के हेड हैं। आपसे जानते हैं कि हज़रत आपके इलाके में इस मरतबा इलेक्शन का क्या रुझान है? जी, मेरा इलाका सीमांचल कहलाता है और मैं बिलोंग करता हूं पूर्णिया बिहार से। सीमांचल के जो तकरीबन 7 असेंबली हलके हैं जिसके बारे में मैं जानकारी रखता हूं, उसके बारे में सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो इलाका है वो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, यानी कि मुसलमानों का तनासुब बिरादरान वतन से 70 और 30 का है। और यही वजह है कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक वहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतते आए हैं। बीच में एक दो बार ऐसा हुआ है कि वोट के बंटवारे से दूसरों को भी मौका मिला, और मिलना भी चाहिए, कोई बात नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं। जो मेन वजह है जिसकी वजह से आज वहाँ पर MIM को फलने फूलने का मौका मिला, वो ये है कि हमारे जो मुस्लिम उम्मीदवार वहाँ से जीतते थे उनको इस बात का खतरा कभी नहीं रहता था कि मैं सेकुलर पार्टी का टिकट लेकर के आऊं और मैं हार जाऊंगा, क्योंकि उनके सामने बीजेपी हुआ करती थी और बीजेपी के मुकाबले मुसलमान सेकुलर पार्टी को ही मुंतखब करते हैं, ये आमतौर पर देखा जा सकता है। तो इसकी वजह से वो लोग तन आसानी के शिकार हो गए और आवाम में उनके खिलाफ गम और गुस्सा था, लेकिन उनके पास कोई मुतबादिल मौजूद नहीं था कि वो मुतबादिल को इख्तियार करें। इस बार AIM पार्टी ने उनको मुतबादिल फराहम किया है, तो आम लोगों का रुझान MIM की तरफ है। उसकी मेन वजह पार्टी कम है और लीडरान ज्यादा है, क्योंकि उनको इस बात का खतरा था ही नहीं कि मैं सेकुलर पार्टी से टिकट लेकर के आऊं और मैं हार जाऊंगा। और इसी वजह से वो लोग इलाके में जो तरक्याती काम होते हैं उस पर उन लोगों ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। और बसा औकात ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने उनकी शक्ल सिर्फ इलेक्शन के मौके से देखी और वो कभी नजर नहीं आए, इल्ला माशाअल्लाह ज्यादातर उम्मीदवार और कैंडिडेट ऐसे ही थे। ये मेन वजह है कि आज वहां पर MIM को खूब फलने फूलने का मौका मिल रहा है। अवाम अवाम जी, अवाम क्या उम्मीद रख रही है? क्या उसका रुझान, अवाम का रुझान क्या हो रहा है? जैसे मैंने बताया ना आपको कि आवाम के सामने कोई मुतबादिल था ही नहीं, अब उनके सामने मुतबादिल मौजूद है तो वो अपने गम और गुस्से का इजहार आसानी से कर सकते हैं। अब उनको बीजेपी का डर और खौफ दिलाकर वोट नहीं लिया जा सकता है। अगर उनके अंदर अहलियत है, आवाम उनसे खुश है, तो उनको वोट मिलेगा, और अगर आवाम खुश नहीं है तो उनके सामने मुतबादिल मौजूद है और वो मुतबादिल का इंतखाब कर लेंगे। वोटों की तकसीम तो नहीं हो रही है किसी वजह से? जी, मैं कुछ असेंबली हलकों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप जोकी हाट को ले लीजिए, जो अररिया डिस्ट्रिक्ट में है। इस असेंबली हलके में लड़ाई आपस में दो भाइयों में है।
دونوں تسلیم الدین صاحب کے صاحبزادے ہیں. جو بڑے صاحبزادے ہیں وہ RJD سے ہیں اور جو چھوٹے صاحبزادے ہیں وہ MIM سے. وہاں پر عام عوام کا رجحان یہ ہے کہ بڑے بھائی کو کافی دنوں تک موقع ملا, ہم نے ان کو خدمت کا موقع دیا, اب چھوٹے بھائی کو موقع ملنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, چھوٹے بھائی کو صرف 2 سال کا موقع ملا ہے, عوام چاہتی ہے کہ وہ کم سے کم 5 سال خدمت کریں, ان کو بھی دیکھا جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو چھوٹے بھائی ہیں وہ RJD کے امیدوار تھے لیکن بر وقت ان کو ٹکٹ نہیں ملا, تو عوام میں غم و غصہ بھی ہے RJD کے خلاف. اس تقسیم میں 2 بھائیوں کی تقسیم میں BJP کو موقع تو نہیں مل رہا ہے نکلنے کا؟ اور جوکی ہاٹ میں اس کا اندیشہ نہ کے برابر ہے, کیونکہ وہاں پر برادران وطن کے ووٹ زیادہ سے زیادہ 40 سے 42 ہزار تک ہیں اور مسلمانوں کے ووٹ تقریباً 1,60,000 کے قریب ہیں. اور چونکہ عوام کا رجحان 70-75% MIM کے امیدوار کی طرف ہو چکا ہے, اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر کسی بھی حالت میں BJP نکل پائے گی. آپ اس کے علاوہ آپ کی معلومات میں اس سے منسلک علاقے جو ہیں اسمبلی حلقے, وہاں پہ کیا عوامی رجحان ہیں؟ ہاں, اس کے بازو میں امور اسمبلی حلقہ ہے جہاں سے جناب اختر الایمان صاحب کھڑے ہوئے ہیں, جو MIM کے بہار کے صدر بھی ہیں, اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافی سیاسی شعور بھی دیا ہے اور بولنے کا ملکہ بھی دیا ہے. وہاں پر ان کی لڑائی جناب جلیل مستان صاحب سے ہے جو کانگریس کے امیدوار ہیں. تقریباً 30-35 سال سے وہ اس علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں. اس علاقے کی حالت کو دیکھ کر آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید جس طرح ایک بچہ یتیم ہوتا ہے اور اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا ہے, اسی طرح اس علاقے کو انہوں نے حالت بنا رکھی. وجہ صرف یہی تھی کہ سامنے متبادل نہیں ہوتا تھا. الیکشن کے ٹائم میں یہ لوگ BJP کا ڈر دکھا کر کے عوام سے ووٹ لے لیتے تھے اور آرام سے 5 سال گزارتے تھے. اس مرتبہ اختر الایمان صاحب کی پوزیشن وہاں پر بہت مستحکم ہے اور مقابلے میں تقریباً کوئی نہیں. عوام چاہتی ہے کہ ہمارے یہاں اس حلقے میں جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں وہ سارے کام ہوں. ہاں, ظاہر سی بات ہے, یہ تو ایک فطری ضرورت ہے انسان کی. اگر آپ کے پاس اچھی سڑک نہ ہو اور آپ کے گھر میں بجلی نہ ہو, آپ کو پینے کے لیے اچھا پانی نہ ہو, آپ کے بچوں کے لیے اچھا ایجوکیشن کا سسٹم نہ ہو, اور کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں آپ کو یہ سب چیزیں دوں گا, تو عوام ضرور موقع دینا چاہے گی ایسے لوگوں کو. ایک بار آپ بھی موقع لے کے دیکھیے, موقع دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے بتایا نا شروع میں, اسی وجہ سے MIM کو وہاں پر بہت تیزی کے ساتھ پھلنے پھولنے کا موقع ملا. مین جو وجہ ہے وہ وہاں کے لیڈران ہیں, پارٹی نہیں. RJD کا جو 10 لاکھ نوکری دینے کا معاملہ ہے اور اس کی وجہ سے رجحان الگ الگ ٹائپ سے لوگوں کے یہاں پہ بن رہا ہے, وہاں پہ اس کو کیسا محسوس کیا جا رہا ہے؟ وہ 10 لاکھ نوکری کو کیا محسوس کیا جا رہا ہے آپ کے علاقے میں, جس دیکھیے علاقے کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں؟ جی, یہ بھی ایک بڑا فیکٹر بن کر سامنے آیا ہے, کیونکہ ان لوگوں کو ضرورت ہے نوکری کی. لوگ بے روزگار ہیں, تعلیم یافتہ لوگ بے روزگار ہوتے ہیں تو ان کی ذہنی حالت جو ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں. تو یہ ایک فیکٹر ہے کہ وہاں پر کچھ ووٹ ان کو ملے, لیکن مین ان کی شخصیت ہے, موجودہ MLA کی جو شخصیت ہے وہ عوام میں قابل قبول نہیں ہے. اگر وہی ٹکٹ کسی اور نئی شخصیت کو ملتا تو ہو سکتا ہے کہ مقابلہ ٹکر کا ہوتا, لیکن چونکہ جو شخصیت ہے وہاں سامنے وہ عوام میں متنفر ہو چکی ہے, اس وجہ سے عوام اس کو دیکھنا نہیں چاہتی. یہ 10 لاکھ نوکری والی بات کو لے کر کے جوکی ہاٹ کے عوام میں کیا معاملہ ہے؟ صرف جوکی ہاٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جوکی ہاٹ کی بھی بات کر رہا ہوں, میں امور کی بھی بات کر رہا ہوں, میں بائسی کی بھی بات کر رہا ہوں. اچھا, ہر جگہ عوام میں یہ ایک چیز ہے کہ ہمیں نوکری مل جائے گی,
اور کچھ روزگار پیدا ہو جائیں گے، ہمارے گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ ایک حد تک لوگ اعتماد کر رہے ہیں، لیکن جو رکاوٹ بن رہی ہے جو چیز، وہ موجودہ لیڈران کی شخصیت ہے، پارٹی نہیں۔ بہار کے سیمانچل میں مجلس نے اپنا قدم جمایا ہے، وہاں پہ یہ بتائیے کہ وہاں پہ کتنی سیٹوں پہ مجلس نکل پائے گی؟ ابھی تو فی الحال تقریباً جو ہم لوگوں نے سروے کرایا ہے، تو 7 سیٹوں پر تو انشاءاللہ ان کی جیت ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ باقی جو 2-3 سیٹیں ہم لوگوں نے 11 تک کی کوشش کی تھی کہ 11 سیٹیں نکل جائیں، لیکن باقی جو 4 سیٹیں ہیں وہاں پر حالات اخیر دن تک ہی معلوم ہو پائیں گے کہ لوگوں کا رخ کدھر گیا ہے۔ 2 وجہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر ووٹر مسلم ہمارے علاقے کے مقابلے میں تھوڑے کم ہیں، وہاں معاملہ 50-50 کا ہے۔ تو جب معاملہ 50-50 کا ہوتا ہے تو ذرا سی تبدیلی میں، ذرا سے رجحان کے بدلنے میں کافی فرق پڑتا ہے۔ تو وہ جو 3-4 اسمبلی حلقے ہیں وہاں معاملہ 50 کا ہے یا 50 سے کچھ کم کا، کہیں 45 ہے، کہیں 42 ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس پر اندیشے ظاہر کیے ہیں کہ شاید جیت ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ ایل جے پی کا کیا رول ہے وہاں پہ؟ وہ کتنا اثر انداز ہو سکتی ہے ان ساری پارٹیوں کے بیچ میں؟ وہاں جو زمینی رپورٹ مجھے ملی ہے اپنے دوستوں کے ذریعے سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جہاں جہاں سے جے ڈی یو کھڑی ہے تو جے ڈی یو کے جو ووٹر تھے، کیڈر ووٹر، برادران وطن، وہ ایل جے پی کی طرف مائل ہو چکے ہیں، اور جہاں جہاں پر جے ڈی یو نہیں ہے، ڈائریکٹ بی جے پی ہے، تو برادران وطن کا خیال یہ ہے کہ اگر مسلمان یکجٹ ہو کر کے ایم آئی ایم کو ووٹ دیں گے تو میں آر جے ڈی کو یا وہاں گٹھ بندھن کے لیڈر کو ووٹ دوں گا تاکہ ایم آئی ایم نہ نکل پائے۔ اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مسلمانوں کے میلان کے اوپر۔ انہوں نے فیصلہ ابھی نہیں لیا ہے کہ مجھے گٹھ بندھن کو ووٹ دینا ہے یا بی جے پی کو ووٹ دینا ہے، وہ میلان دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ لیں گے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ ایم آئی ایم کے قدم یہاں نہ جم پائے۔ تو جو مسلمانوں کا میلان ہے، کیا ابھی واضح شکل اختیار نہیں کر رہا ہے کہ جس سے آدمی سمجھ سکے کہ کیا واضح ان کی کوششیں ہیں؟ ہاں، میں نے بتایا نا کہ جیسے 22 اسمبلی حلقہ ہے، یہاں پر بھی موجودہ ایم ایل اے کی شخصیت سے لوگ متنفر ہیں، ان کی کارکردگی سے متنفر ہیں، اور ایک لمبی مدت 30 سال 35 سال کی مدت بہت معنی رکھتی ہے، اور عوام دیکھتے دیکھتے اوب گئی ہے۔ بہت سارے فیکٹر جمع ہو گئے ہیں ان کے ہارنے کے، اس وجہ سے 22 اسمبلی حلقہ ہے، اور جو کہ اسمبلی حلقہ ہے یہاں پر کل تک کا تجزیہ یہ تھا کہ 70-75% عوام کا رجحان ایم آئی ایم کی طرف ہے۔ ہمارے برادر وطن کا تعلق ہے، ہمارے برادر وطن جو ہیں انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہمیں کیا کہتے ہیں ایم آئی ایم کے خلاف ووٹ دینا ہے، تو اس کے مقابلے میں جو مسلم ووٹر ہیں وہ کیا لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں کہ جس سے انہوں نے یہ ارادہ اس وجہ سے کیا ہے برادران وطن نے کہ ظاہر سی بات ہے جو سامنے 2 مسلم لیڈر کھڑے ہیں تو کچھ نہ کچھ ووٹ تو ان کو ملے گا، اور میں بھی اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، 20% 25% ووٹ تو ان کو ملیں گے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، تو کچھ ان کا بھی ووٹ اگر مل جائے گا اس میں تو وہ مقابلہ ٹکر کا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے ووٹنگ پرسنٹیج کو بڑھائیں، تاکہ اگر ان کا پورا ووٹ بھی ان کو چلا گیا تو ہم اپنی سیٹ کو آسانی سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کل ملا کر بہار کا مستقبل کیا ہے؟ یہ آپ سے آخری سوال ہے، تو آپ اس پہ روشنی ڈالیں۔ ایک بار اور ریپیٹ کر دیے سوال کو آپ۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل ملا کر بہار کا مستقبل کیا ہے، کیا دکھ رہا ہے؟ اس جو رجحانات آ رہے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ معلق اسمبلی کا رزلٹ آئے گا، اور اس میں جو تیسرا محاذ ہے حکومت بنانے
بڑا رول ہوگا. اگر تیسرے محاذ کے پاس 10-15 سیٹ بھی اگر آ جاتی ہے تو ان کے بغیر شاید کوئی حکومت بن پائے. اور جب کسی حکومت کو وہ تیسرا محاذ تعاون کرے گا تو ان کی جو مطالبات ہیں اور ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ حکومت پورا کرے گی، جو اب تک کے رجحانات سے پتہ چل رہا ہے. باقی ایک فیکٹر ای وی ایم کا بھی سامنے آ رہا ہے. وامن وشرم صاحب بار بار اس کو دہرا رہے ہیں، اور آج کی خبر بھی آئی ہے کہ کھگڑیا میں کسی اسمبلی حلقے میں بٹن دبایا آر جے ڈی کے لیے اور ووٹ گیا بی جے پی کو، وہ بھی 5 ووٹ گئے. اس خبر کی ہم لوگ تحقیق کر رہے ہیں. اگر اس طرح کی بات ہوگی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. اگر حقائق پر مبنی رزلٹ آتے ہیں تو تیسرے محاذ کا بہت بڑا رول ہوگا حکومت بنانے میں، اور اس میں ایم آئی ایم سب سے بڑی پارٹی بن کر کے ابھرے گی. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم کو دعوت دی اپنے چینل میں آنے کی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ خدمت لے اور آپ کے چینل سے زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کریں، اور جو صحیح خبریں ہیں وہ دوسروں تک آپ پہنچائیں تاکہ عوام کو اس سے فائدہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.